अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहलन अहलन व सहलन व मरहबन, बारकल्लाहु फी इल्मिकुम व फी अमलिकुम व फी जुहूदिकुम व फी कुल्ली शै मा इंदकुम मिनल्लाहि सुब्हानहु व तआला। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व अतम्मिम बिल खैर। अजीज तलबा, अल्लाह के फजल करम से मिशकातुल मसाबिह का 44वां सबक यानी एपिसोड नंबर 44 आपके सामने मौजूद है। और हमारे ज़ेर मुताला आज के सबक के हवाले से अहादीस हैं 3274 से 3286 तक। और जैसा कि आपको इल्म है कि ये किताब निकाह, जो कि निकाह के बारे में बहुत वसी और अरीज़ चैप्टर है, उसके तहत ये अबवाब आ रहे हैं और इन अबवाब के नीचे फसूल हैं, फसलें हैं। इसी तरतीब से मुख्तलिफ मसाइल व अहकाम पर मबनी ये हदीस हमारे सामने है। और आज एक नया बाब है सिलसिले में बड़ा ही अहम, और उसका भी ताल्लुक हमारी इस आइली ज़िंदगी और ज़ौजैन के माबैन, वो है बाबुल खुल व तलाक, खुला और तलाक का बयान। तलाक जो है वो मर्द का अल्लाह ने उसको हक दिया है और उसकी अलग सूरतें हैं। खुला जो है उसका हक जो है वो औरत को अल्लाह ने दिया है और उसकी कदरे अलग सूरत है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो बहरहाल उसका बयान होगा इस हदीस में। सबसे पहले अल-फ़स्लुल अव्वल, पहली फसल है। आप इसकी डिटेल तो पढ़ेंगे आप कुतुबे फ़िक़ह में, और जो कि ख़ास तौर पर फ़िक़्हुल हदीस आपका होगा मज़मून। यहाँ सिर्फ तर्जुमा हम करेंगे इंशाअल्लाह सरसरी सा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है अन्ना मराता साबित इब्न कैस के साबित बिन कैस बाबुल खुल व तलाक, खुला और तलाक के बारे में अल-फ़स्लुल अव्वलु, पहली फसल है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से अन्ना मराता साबित इब्न कैस, मारूफ सहाबी साबित बिन कैस और उनकी जो बीवी थी उनके बारे में ये हदीस है कि साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बीवी अतातिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। फ़क़ालत, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साबित इब्न कैस मा आतिबु अलैहि फ़ी खुलुकिन, कि साबित बिन कैस जो सहाबी हैं, जलीलुल क़दर सहाबी, मैं उन पे कोई एतराज़ नहीं करती, मा आतिबु अलैहि, या मुझे कोई एतराज़ नहीं है, फ़ी खुलुकिन, उसके खुलक के बारे में, वला दीन, और ना ही उसके दीन के बारे में मुझे कोई शिकायत है। बड़ी अच्छी आदात, नेक अतवार और दीनदार हैं। वलाकिन यकरहु अल कुफ्र फ़िल इस्लाम, और लेकिन बात यह है कि मैं नापसंद करती हूँ कुफर को इस्लाम में। हाँ जी, देखिए खातून है, उसने कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। हालांकि खुल के भी वो बात कह सकती थी कि वो मुझे पसंद नहीं है, या ये है कि मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती। बड़े ही अच्छे बावकार तरीके से अल्फाज अदा किए। लेकिन मैं नापसंद जानती हूँ ना शुक्री ना कुफर से मुराद आप असल कुफर ना कीजिए, बल्कि ना शुक्री ना कदरी कह लीजिए। अल्लाह की नेमतों की ना कदरी, ना शुक्री, इनकार, इसको मैं नापसंद जानती हूँ फिल इस्लाम में, मुसलमान होते हुए, इस्लाम के दायरे में रहते हुए। समझ तो आ गई आपको। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फ़ौरन समझ गए, फरमाते हैं अतुरद्दीन अलैहि हदीक़तहु, तो क्या तुम तैयार हो लौटाना उस पर उसका बाग, उसने जो बाग तुम्हें दिया था हक़्क़े महर में, गालबन दिया होगा, तो क्या तुम लौटाना चाहती हो उसको, उसकी तरफ लौटा दोगी? कालत, कहती है नाम, हाँ, कहती हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़बिल हदीक़ता, साबित बिन कैस को बुलाकर फरमाया कि ये बाग अपना, ये बाग ले लो अपना, वतल्लिक़हा ततलीक़तन, और इसे एक तलाक दे दो। ठीक हो गया जी। तो उन्होंने फिर इस पर अमल कर लिया। इमाम बुखारी ने इसको रवायत किया है। तो ये
بالکل کلیئر حدیث، اس میں اقبل الحدیقۃ وطلقھا تطلیقۃ، ان کو انڈر لائن کیجئے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی یہ بیوی ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو اس سے یہ الفاظ جو آخری ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو خلا ہے یہ طلاق ہے، جس میں الفاظ ہے نا طلقھا تطلیقۃ، تو یہ صورت تو خلا کی ہے، لیکن اس کو آپ نے فرمایا طلقھا تطلیقۃ، اس کو ایک طلاق دے دو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہے، فسخ نکاح نہیں، نکاح کو فسخ کرنا نہیں بلکہ ایک قسم کی طلاق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ خلا کرنے والی کی عدت جو ہے وہ ایک حید ہے، ٹھیک ہے جی، ایک حید، جیسا کہ دیگر روایات میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو علماء اہل حدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فسخ نکاح ہے، لیکن ان کی یہ بات یہاں کوئی اچھی جچ نہیں رہی، صحیح یہی معلوم ہوتا ہے واللہ عالم کہ خلا جو ہے یہ ایک طلاق کی شکل ہے، اس لیے آپ نے طلقھا کے الفاظ استعمال فرمائے، وہ ایک طلاق ہوگی اور اس کی عدت بھی ایک حیض ہے، ایک حیض کے بعد جب عورت فارغ ہو جائے، پاک ہو جائے، تو آگے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ آگے ہے وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بھی معروف روایت ہے، بہت زیادہ بڑی معروف ہے، انہو طلق امرأۃ، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، امرأۃ لہو، جو ان کی اپنی بیوی تھی، وہی حائض، اس حال میں کہ وہ حائضہ تھی، یعنی وہ جو ماہواری پیریڈ تھے اس میں سے گزر رہی تھی، تو حیض میں طلاق دینا یہ جائز نہیں، یہ ناجائز ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ مسئلہ یہ درپیش تھا کہ یہ حیض میں طلاق تو دے بیٹھے جو کہ ناجائز تھی، اب یہ کاؤنٹ ہوگی کہ نہیں، اس پر پھر فذاکر عمر رسول اللہ، عمر رضی اللہ عنہ جو ان کے والد محترم تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، فتویض فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، فتغیظ یعنی اس چیز نے آپ کو ناراض کیا، غصے میں لایا یہ عمل، ثم قال، تو پھر آپ نے فرمایا لیراجعھا، اسے چاہیے کہ وہ فوراً رجوع کرے اس کی طرف، لیراجعھا رجوع کرے، ثم یمسکھا پھر اس کو روک لے، رجوع کرے اور اس کو روک لے اسی حالت میں ہی کہ ابھی وہ حیض کے پیریڈ سے گزر رہی ہے، حتی تطہر، یہاں تک کہ وہ حالت طہر میں آ جائے، ثم تحیدا پھر وہ حیض میں آئے، فتطہر یعنی وہ رک جائے، ایک حیض اور آئے اور پھر وہ پاک ہو، تو فَإِن بَدَا لَهُ، تو پھر اگر وہ چاہے اپنے لیے بہتر، ان یطلقھا، تو وہ اس کو طلاق دے دے، فلیطلقھا طاہرا، اسے چاہیے کہ وہ اس کو طلاق دے طاہرا، اس حال میں کہ وہ طہر میں ہو، حائضہ نہ ہو، اور طہر بھی ایسا کہ قبل ان یمسھا، کہ جس میں اس نے اس طہر میں اس کے پاس نہ گیا ہو، اس نے صحبت نہ کی ہو اور اس کے پاس نہ گیا ہو، اس کے ساتھ ملاپ نہ کیا ہو، صحبت نہ کی ہو، ایسا طہر، ایک تو حالت طہر میں اور ایک اس طہر میں، وہ جو طہر ہوگا پاکیزگی کا پیریڈ، اس میں وہ اس اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، تو پھر وہ طلاق دے، ٹھیک ہو گیا جی۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ بس اندھا دھند جو ہے وہ بس جائز نجائز ہر کچھ کیے پھرتے ہیں، پوچھنا ان کے لیے تو ان کے لیے عار ہوتی ہے، اور ان کی شان میں فرق پڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کھاتی رہے، حرام کا ارتکاب کرتے رہیں، اللہ اکبر، قبل ان یمسھا، وتلک العدۃ، تو یہ وہ عدت ہے التی امر اللہ، جس عدت کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، ان تطلق لها النساء، کہ عورتوں کو اس عدت کے دوران اور اس طریقے پر طلاق دی جانی چاہیے جس کے مطابق اللہ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ وفی روایتاً، اور ایک روایت میں یہ ہے، مر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو حکم دے اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو، فلیراجعھا، کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے،
ثم لیطلقها طاہرا او حاملا، پھر اس کو طلاق دے اس حالت میں کہ وہ طہر کی حالت میں ہو، او حاملا یا وہ حاملہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ حاملہ عورت کو بھی طلاق دی جا سکتی ہے، حائضہ عورت کو طلاق نہیں جا سکتی، حالت طہر میں ہو عورت یا پھر حاملہ ہو۔ تو حاملہ جب ہوگی تو اس کی عدت پھر وضع حمل ہے۔ متفق علیہ۔ تو یہ اگلی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیض میں طلاق دینا سخت ناپسندیدہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل نے غصے کی حالت پیدا کر دی اور آپ سخت ناراض ہوئے، غصہ دلا دیا اس عمل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسے طلاق بدعی کہتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ عورت کیا کرے، عورت حیض سے پاک ہو تو بغیر صحبت کیے اس کو طلاق دے۔ اسی طرح دوران حمل بھی طلاق دینا جائز ہے۔ اب حکمتیں تو اس میں بہت ساری ہو سکتی ہیں، اللہ نے یہ کیوں حکم دیا اس طریقے کا، جو کوئی ہماری اپروچ نہیں ہو، ہمیں تو صرف چاہیے اس پر عمل کرنا۔ اگر کوئی حکمت سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، نہ سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جیسا کہ جو ریشنلسٹ جو ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ جو حکم الہی یا وحی کا حکم جو ان کی دماغ دل میں کھور میں آ جائے، کھوتے دماغ میں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے، اور جو جس تک ان کی اپروچ نہ ہو سکے پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہے ان کا تکبر، حق بات کو جٹلا دینا اور رون دینا۔ حکم یہ ہے کہ حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کے حکم پر پہلے عمل ہونا چاہیے، یہ بعد میں دیکھو کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ بہرحال کچھ حکمتیں علماء نے اس کی ذکر بھی کی ہیں کہ حالت طہر میں ایک تو طلاق مشکل سے دی جاتی ہے۔ اب آپ اس کو جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ، میاں بیوی کا جو تعلق ہے اور ان کی جو آپس میں محبت ہے، آپس میں جو ان کا قرب ہوتا ہے جسمانی، تو وہ عورت سامنے رہے، خامد بھی پاس ہو، اسی گھر میں ہو، اور پھر جو پیریڈز ہیں ختم ہو جائیں تو اس وقت اس کے بعد جو حالت طہر ہے اس میں خاتون جو ہے وہ پاک صاف ہوتی ہے، پھر وہ اپنے شوہر کے پاس ہوتی ہے، تو دونوں کو تقاضا ہوتا ہے ایک دوسرے کے قرب کا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے اس لیے کہا کہ اگر طلاق دینی ہے تو طہر میں دو، تو جو طہر میں دی گئی طلاق ہے وہ حقیقی طلاق ہوگی کہ واقعی تم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو وگرنہ بعض لوگ جو ہے نا لاڈ میں تھوڑی سی بات آئی، غصہ آیا، طلاق دے دی، تو یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے پوری گنجائش اور پورا موقع دیا ہے کیونکہ جو پیریڈ ہے اس میں ایک تو بیچاری عورت نارمل بھی نہیں ہوتی، اگر اس کی تہہ تک پہنچا جائے تو بڑی حکمتیں ہیں۔ حالت حیض میں جو خاتون ہوتی ہے اس کی نہ طبیعت نارمل ہوتی ہے، نہ اس کا مزاج نارمل ہوتا ہے، نہ اس کی جسمانی کیفیت نارمل ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک قسم کی عزا، اس کو اللہ نے کہا ہے عزا، تکلیف دہ صورتحال سے وہ گزر رہی ہوتی ہے، جہاں سے وہ اس کے لیے نماز، روزہ، قرآن، اس قسم کے معاملے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ بعض عدالتوں میں تو غالباً مجھے یاد نہیں پورا، فرانس شاید ایسی ملک ہیں یورپ کے، ان میں بعض عدالتوں میں تو جو کوئی سرزد ہو جاتا ہے نا معاملہ طلاق کا یا کوئی اس قسم کا جھگڑا حالت حید میں، تو اس کو وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل حالت ہی نہیں، اس لیے کہ خاتون جو ہے وہ حالت نارمل حالت میں نہیں تھی، اس لیے ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے، یہاں تک اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو اس حالت میں خامد جو ہے وہ بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ چھوٹی سی بات پہ طلاق کہہ دے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ طلاق وہ کاؤنٹ ہوگی جو حالت طہر میں ہو اور بیوی آپ کے پاس ہو، اس میں پھر جو طلاق ہوگی وہ اصلی اور صحیح طلاق ہوگی، جو کہ عام ہٹ کر جذبات سے یا غصے سے یا غیر سنجیدہ پن سے۔ دوسری حکمت بڑی استبراء رحم ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا لحاظ رکھا ہے کہ جو نسب ہے اس کے اندر کوئی معاملہ گڑبڑ نہ ہو۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، تو بعض یہ معاملہ لمبا ہے، بعض اہل حدیث علماء جو ہیں وہ عصر حاضر کے بھی وہ کہتے ہیں کہ جو
حیض میں دی گئی طلاق ہے وہ طلاق کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بدعی ہے، وہ غیر شرعی ہے۔ لیکن اکثریت جو ہے وہ اناف اور جمہور اور اسی طرح کچھ علماء اہل حدیث بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حیض میں دی گئی طلاق جو ہے وہ طلاق کاؤنٹ ہو جائے گی، لیکن اس کا گناہ ہے، وہ حرام ہے ویسے۔ اللہ اکبر۔ میرا اپنا یہ ذہن ہے کہ یہ طلاق جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ غیر شرعی طلاق دی گئی ہے، اور اللہ کے حکم جاتی اللہ باتی رسول والی الامر منکم، اللہ کا حکم اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، اسی لیے اس چیز نے بہرحال دونوں طرف اپنا معقول دلائل ہیں، لیکن اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر ایک آدمی کا گھر بستا ہو تو میں اس کو ترجیح دوں گا کہ اس کی جو طلاق ہے اس کو کاؤنٹ نہ کیا جائے اور اس کے گھر کو بسایا جائے۔ حدیث کی عبارت آگے جی، حدیث ہمارے پاس، ٹائم تھوڑا ہے جلدی کر لیتے ہیں ذرا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے قالت کہتی ہیں خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دے دیا تھا۔ وہ الہ کا واقعہ نا جو پیچھے پڑا ہم نے، 1 مہینے کے لیے آپ نے الہ کیا تھا ساری ازواج سے، اختیار بعد میں دیا جب اللہ کی قرآن مجید کی آیات آئیں، سورہ عذاب میں، سورہ عذاب کی آیات ہیں تفصیل سے کہ اللہ رب العالمین نے اختیار دے دیا ہے، نبی ان کو کہہ دو اگر یہ چاہتی ہیں اللہ اس کے رسول کو، یا وہ چاہتی ہیں دنیاوی مال و متاع کو، اختیار دے دیا، ایک چیز کو منتخب کر لیں۔ تو فاخترن اللہ ورسولہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تو ہم نے فوری طور پہ اللہ اس کے رسول کو پسند کیا، اختیار کیا۔ ولم یعد ذلک علینا شیئا، اور یہ معاملہ جو ہے اس بارے میں ہم پر کچھ بھی شمار نہ کیا گیا، یعنی ہمارے متعلق، یعنی اسے کچھ بھی اہمیت نہ دی گئی اس بارے میں کہ یہ عدت اتنی ہے یا اس کے بارے میں اتنا انتظار ہے یا فلاں، یہ وہ کچھ بھی نہیں، بس اسی طرح واپس رحمت للعالمین ہمارے پاس تشریف لے آئے اور ہم ان کے پاس، تو کسی بار اس بارے میں کچھ بھی ہم پر وقت یا عدت کے تعلق سے کوئی چیز شمار نہ کی گئی۔ فلم یعد ذلک علینا شیئا کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمارے متعلق کچھ بھی شمار نہ کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار دینے اور ہم کو آپ کے اختیار کرنے سے طلاق نہیں ہوئی، مطلب یہ ہے۔ آگے آتے ہیں، وعن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال فی الحرام یکفر، کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے میں کفارہ دیا جائے گا، اور ساتھ یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس بارے میں آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ میں بہترین اسوہ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا غالباً جو اشارہ تھا وہ کس طرف تھا؟ وہی جو کہ آپ نے بیویوں کے کہنے پر، بیویوں کی رضا کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو پھر جب سورہ تحریم اتری، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، تو آخر تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا کفارہ دیا اور پھر اس کو اب دوبارہ شہد کو استعمال کرنا شروع کیا۔ حدیث میں الفاظ فی الحرام یکفر کا مطلب ہے کسی چیز کو حرام قرار دینے پر کفارہ ہے، مطلب یہ کہ بیوی کو اپنے پر حرام قرار دینے، کوئی کہہ دیتا بڑا جہالت کا پتلا، جذبے میں آ کر بعد خامد جو ہے نا جاہل اجڈ، وہ انسان نہیں ہوتے، بس میں ان کو کیا کہوں، حیوانوں سے بھی آگے، حرام سے کہہ دیتے ہیں تم مجھ پر حرام ہو، اور پھر کہہ دیتے ہیں اب تمہارا میرا نکاح نہیں رہا، اپنے طور پہ ہی، کوئی شرعی دلیل نہیں، نہ کوئی علم ہے اس بارے میں، کھیل بنایا ہوا ہے اس کا، گڈی گڈے کا نکاح کو۔ مطلب یہ کہ بیوی کو اپنے پر حرام قرار دینے، اسی طرح کسی چیز حلال کو حرام قرار دینے سے نہ تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی اس کے کہنے سے، اور نہ ہی وہ چیز اس کے کہنے پر حرام ہوگی، جو اللہ کی حلال کردہ چیز ہے اس کے کہنے پر حرام نہیں ہوگی، بلکہ وہ پکڑا جائے گا، خود اس کو اب کفارہ دینا پڑے گا اور گناہ ہے اس پر، بلکہ اس پر سزا کے طور پر قسم کا کفارہ ہے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ جو پڑھ کر، یہ بات کہہ کر، یہ جو آیت سے استدلال کیا، تو اشارہ کس طرف تھا؟ جیسا کہ میں نے کہا ہے، یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر شہد حرام کیا تھا، تو بعد ازاں قسم کا کفارہ دیا،
اور شہد کا استعمال شروع کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آگے حدیث میں آ رہا ہے، یہ اس کی تفصیل. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمکث عند زینب بنت جحش. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اپنی سوکن کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے یمکث ٹھہرا کرتے تھے عند زینب بنت جحش، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ام المومنین. وشرب عندها عسلا، اور پیتے اس کے پاس سے شہد. ان کے پاس کچھ سورس ہوگا شہد آنے کا، تو اس لیے وہ پلا دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد. تو ان کے پاس وہ شہد ہوتا نہیں تھا یا کچھ اور چیز کھلانے کی، تو پھر ان کے اندر کو بات آ جاتی تھی. انہوں نے کیا کیا، وَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ، ہم نے پروگرام مرتب کیا، بنایا، آپس میں طے کیا. وَتَوَاصَيْتُ أَنَا، میں نے، وَحَفْصَةُ، رفصہ نے. اکثر یہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ماں کی یہ بیٹیاں تھیں، ان کی صلح، ان کی بیٹھک ایک ہوتی تھی، زیادہ تر یہ آپس میں زیادہ ملتی جلتی تھی. تو انہوں نے، ان دونوں نے پھر یہ کیا کیا، پروگرام بنایا. کیا طے یہ پایا، وَتَوَاصَيْتُ، میں نے، انا وحفصۃ رضی اللہ عنہ، ہم نے یہ طے پایا، ان ایتنا دخل علیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلتقل، کہ ہم میں سے جس پر بھی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے یا تشریف لائے، ہم میں سے جس کے گھر میں بھی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فلتقل، تو وہ کہے گی، انی اجد من کریہا مغافیرا، کہ میں تو آپ کے منہ سے مغافیر بوٹی کی بو جو ہے وہ محسوس کرتی ہوں. تو مغافیر کیا تھا، کہ اس وہاں بوٹی تھی عرب میں اس وقت حجاز میں، وہ کھانے کی کوئی گوند ہوتی تھی، گوند قسم، عرفت پودا کو اس کو وہاں عربی زبان میں عرفت پودا اس کو کہتے تھے. اس میں سے وہ نکلتی تھی، جسے ہم چیل بھی بولتے ہیں. اپنی پنجابی زبان میں چھوٹے ہوتے تھے نا، تو درختوں کی تنوں سے اور جڑوں سے نکلتی ہے چیل یا گوند وغیرہ. تو یہ ایک پودا تھا، اس سے یہ گوند نما چیز نکلتی تھی، کھاتے ہوں گے وہ، تو اس سے کوئی بو جو ہے وہ آتی، کوئی اسمیل آتی ہوگی جو ناگوار سی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے پاس بھی آئے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے گی کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر بوٹی کی بو آتی ہے. عقل تھا مغافیرہ، تو کیا آپ نے آج مغافیر کھائی ہے، یعنی یہ بھی کہے گی ساتھ. دیکھیے ذرا، یہ سوکنوں کا معاملہ ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانہ ہے، جہاں جبریل روح الامین وہی لے کے آتے ہیں، اس لیے یہ فطری معاملہ ہے، اس پر اللہ نے گرفت بھی نہیں کی. حیران کن بات یہ ہے، سوکنوں کے معاملے میں اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو چھوڑ دو، الگ کر دو. اللہ نے ان پر کوئی عتاب یا سرزنش نہیں کی کوئی بھی. سوکنوں کا معاملہ فطری ہے، پیدائشی، شروع سے آ رہا ہے، اس لیے اس پر اللہ جل شانہ نے کوئی گرفت یا سزا یا کوئی کسی قسم کی بات جو ہے وہ نہیں عائد کی. باقی یہ سلوشن ہے اس کے حل کے لیے شریعت نے بہترین ہمیں اصول دیے ہیں کہ نوبت اس تک آئی نہ، جہاں تک ہو سکے معاملہ ٹھیک رہے. فدخل علی احداہما، تو کہتی ہیں کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کے پاس آپ تشریف لائے. فقالت لہو، تو اس نے حسب جو پروگرام طے ہوا تھا اس کے مطابق اس نے یہ آپ سے کہا، فقالت لہو ذالک، یہی بات کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آئی ہے، آتی ہے، اور آپ نے کیا کھایا آج اس کو. فقالت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ انتہا درجے کے نفیس اور طبیعت کے مزاج کے پاکیزہ اور صاف پسند تھے. تو یہ جملہ آپ کو جو ہے وہ پریشان کیا، اس جملے نے آپ کو، کہ میں اپنی گھر والی سے ایسی بات سن رہا ہوں. فوراً فرمانے لگے، لا باسا، کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. شریبت اصلن، کہ میں نے شہد پیا تھا، عند زینب بنت جحش، زینب بنت جحش کے پاس سے. فلن اعود لہ، تو میں آئندہ ہرگز نہیں پیوں گا یہ. فلن اعود لہ، تو لن جو ہوتا ہے اس کا تعبد کا معنی دیتا ہے، نفی تعبید کے لیے، یعنی ایسی نفی جو ہمیشہ کے لیے ہو، کہ ہرگز میں کبھی بھی اس کو نہیں پیوں گا اب.
وقد حلفت، اور تحقیق میں نے اب قسم کھا لی ہے، یہ بھی کہہ دیا آپ نے۔ لا تخبری بذالک احدن، تو تم کیا کرو کہ اس بارے میں کسی کو بتانا نہیں، آئندہ میں نہیں پیوں گا شاید، میں نے قسم کھا لی ہے اور اس بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ اب یہ بتا گی مرضات ازواج ہی، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ یہ کہہ کر آپ اپنی جو ازواج ہیں، بیویاں، ان کی رضا، ان کی خوشنودی اور ان کی خوشی چاہ رہے تھے۔ دیکھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے اس حد تک تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ گہرا تعلق، اپنی بیویوں کے ساتھ، اس کی چیز کی پرواہ ہی نہیں کی کہ میں نے کیا کہہ دیا، ایک حرام چیز کو حلال اپنے آپ پر حرام کر دیا، حلال چیز کو۔ تو فنزلت، اس وقت یہ آیت اتری، یہ پوری سورہ کا ابتدائی حصہ، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ ہاں ہاں ہاں، اے نبی کیوں تم نے حرام کیا اس چیز کو جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا تھا، چاہتے ہوئے اپنی بیویوں کی رضامندی۔ علیہ، متفق علیہ۔ تو بڑا واقعہ معروف ہے، سورہ تحریم کی تفسیر میں آپ اس کو پڑھیں تو سارا جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو حدیث میں لفظ مغافیر سے مراد ایک بوٹی ہے جس کی بو اچھی نہیں ہوتی، بس یہ اب آگے آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب جو فصل ثانی میں ہے، اسی باب کی دوسری فصل۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ، جون سی عورت بھی، سالت زوجہا، مانگے اپنے خاوند سے طلاقاً طلاق، فی غیر ما باس، بغیر کسی معقول عذر کے وجہ کے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو اس پر جنت کی جو خوشبو ہے وہ حرام ہو گئی، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ و الدارمی۔ تو اس قدر یہ وعید ہے اس طرف، بغیر کسی وجہ اور معقول عذر کے وہ خاتون جو ہے وہ اپنے خامد سے طلاق مانگے، طلاق کا مطالبہ کرے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کی سند بالکل صحیح ہے، اور ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ جس میں آگے یہ الفاظ بھی ہیں کہ جنت کی خوشبو، اگرچہ جنت کی خوشبو جو ہے 40 برس کی مسافت سے آتی ہے، اس کے باوجود اس عورت پر جنت کی خوشبو جو ہے وہ حرام ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو قابل نفرت چیز اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ طلاق ہے، یعنی اگرچہ یہ حلال ہے لیکن یہ اللہ کو ناپسند ہے عمل۔ حدیث کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پوری حدیث کو انڈر لائن کیجیے، آپ سے اس کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے مرفوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طلاق قبل نکاح، کہ نکاح سے پہلے طلاق کا کوئی وجود نہیں، ولا عطاء الا بعد مالک ملکن، اور کسی غلام کو آزاد کرنے کا کوئی وجود نہیں ہے ملکیت ثابت ہو جانے سے پہلے، الا بعد مالکن، مگر یہ کہ ملکیت کے بعد، ہاں ملکیت ہو تو پھر اس کو آزاد بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر چیز قابل اختیار میں ہی نہیں تو اس کو کیسے آزاد کرے گا۔ ولا وصال فی صیام، اور روزے میں وصال نہیں ہے، یعنی تسلسل کا روزہ، وصال کا روزہ، وہ اس طرح کا مثلاً پورے 24 گھنٹے کے بعد جب سورج غروب ہوا تو اس وقت روزہ کھول لیا اور ساتھ ہی روزہ شروع بھی ہو گیا اور اگلی سحری بھی نہ کھائی، پھر شام کو اگلے دن جا کر، تو یہ جو ہے طریقہ، یہ آپ نے فرمایا کہ روزے میں وصال بھی نہیں۔ ولا یتم بعد احتلام، اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں، یعنی جب آدمی بالغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا۔ یتیمی صرف نابالغ مرد یا عورت جب تک نابالغ رہے تو اس کا اگر باپ نہیں ہے یا والدین نہیں ہیں تو وہ یتیم کہلا سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ یتیموں والا سلوک کیا جا سکتا ہے۔
ولا رضاع بعد فطام، اور نہ دودھ چھڑانے کے بعد کوئی رضاعت ہے. تو یہ بھی مختلف ہی چیز ہے، وہ اس کی صورتیں ہیں مختلف جو ہم نے پڑھی ہیں پہلے. تو عام نارمل حالات میں رضاعت ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ واقعی 2 سال کے بعد جب دودھ چھڑا لیا جائے تو اس کے بعد خونی رشتوں یا حسب نسب کے رشتوں کو جو اپنا حرام قرار دینا جس طرح کہ خونی ہوتے ہیں، یہ رضاعت جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں. ولا سمت یوم الی اللیل، اور نہ ہی چپ کسی دن کی خاموشی، پورے دن کی خاموشی جو ہے رات تک، اس کا کوئی وجود ہے ہماری شریعت میں. ولا سمت یوم الی اللیل، یعنی چپ روزہ بعض لوگ رکھتے ہیں، کوئی ان کی دلیل نہیں ہے، اپنے طور پہ بنایا ہوا ہے اور ثواب لیتے ہیں اللہ سے اپنے طور پہ، بھوکے رہ کر، چپ رہ کر، خاموش، کہ ہم نے بولنا نہیں اس لیے کہ چپ روزہ رکھا جی فلاں نے. استغفر اللہ علیہ باللہ ما انزل اللہ بہا من سلطان. کئی جو ہیں وہ جناب حج کر رہے ہوتے ہیں پیدل جا کے، پاؤں میں جوتوں کے بغیر، کئی چل کے جا رہے ہوتے ہیں فلاں جگہ جانا ہے. تو عزیز طلبہ آتے ہیں یہ حدیث کے پاس. یہ حدیث ہمارے پاس، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے 3281 سند کے اعتبار سے، لیکن اس کے مفہوم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی کنفیوژن ہے. ابو داود رحمہ اللہ کی سند میں سفیان ثوری مدلس اور عنان ہے، اور حدیث میں الفاظ ولا یتم بعد احتلام کا مطلب ہے اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں. اسی طرح خاموشی کا روزہ رکھنا جائز نہیں، اور روزے میں وصال سے مراد ہے کہ بغیر رات کو افطاری کیے سحری تک روزہ نہ چھوڑنا. اس کا مطلب ہے یعنی سحری کے وقت جا کر نیا کھانا کھانا اس نے، جب سورج غروب ہوگا تو اس وقت وہ اسی طرح اپنے روزے کو باقی رکھے گا. یہ ہے وصال، یعنی غروب شمس کے وقت وہ روزے کو افطار نہیں کرے گا، اور اسی طرح سحری میں جا کر پھر ایک کھائے گا ایک بار اور پھر روزہ اس کا شروع ہو جائے گا. یہ ہے وصال. اور صیام الدہر ہوتا ہے زمانے کا روزہ، وہ ہوتا ہے مسلسل آدمی روزے رکھے پوری زندگی. تو اس کا بھی یہ بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں امت کے لیے، کیونکہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے. تو آدمی اپنے آپ پر اس کو فرض کر لے یا نظر مان لے تو پھر پریشان ہو. تو ایسی چیزیں جو کہ انسان کو اللہ نے اس پر عائد نہیں کی، اس پر عائد کرنا اپنے آپ پہ مشقت میں ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری ہے اللہ جل شانہ کی طرف جو آسانی ہے. ایک چیز اللہ نے عائد نہیں کی اور وہ اپنے آپ پر طاری کر رہا ہے اس کو. اچھا جی، آگے حدیث ہے عمر بن شعیب و نبی جدہ، عمر بن شعیب وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے آگے ذکر کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نظر لابن آدم فی ما لا یملک، کہ آدم کی اولاد کے لیے کوئی نظر نہیں اس چیز کے بارے میں جس کا وہ مالک نہیں ہے. ظاہر ہے ملکیت ہے نہیں اور وہ نظر ویسی مانتا پھر رہا ہے. یا یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ جو آدمی ابن آدم کی استطاعت میں طاقت میں کوئی چیز نہیں، وہ جو کر ہی نہیں سکتا، اس کی نظر جو ہے وہ پوری نہ کرے. کوئی کہے جی میں یہاں سے پیدل مکہ شریف جاؤں گا، جا سکتا ہے، وہ تو 10 میل جانے کے بعد وہ رونڈ ہو جائے گا. اچھا جی، ولایت کا فی ما لا یملکو، اور نہ ہی آزادی ہے کسی غلام کی اس غلام کے بارے میں لا یملکو کہ جس کا وہ مالک نہیں. ولا طلاق فی ما لا یملکو، اور نہ ہی طلاق ہے اس خاتون کے بارے میں جس کا وہ مالک ہی نہیں، یعنی جس کے ساتھ اس کا رشتہ ہی اپنا نکاح ہی نہیں. رواه ترمذی وزاد ابو داود، امام ابو داود نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں اپنی روایت میں، ولا بیع الا فیما یملکو، اور اسی طرح کسی چیز کی خرید و فروخت بھی نہیں اس چیز کے بارے میں جو کہ جس کا وہ شخص مالک نہیں، اس کو خرید یعنی اس کو بیچ بھی نہیں سکتا جس کا وہ مالک نہیں ہے. تو یہ حدیث جو ہے اس کی اسناد حسن ہے، یعنی صحیح ہے حدیث سند کے اعتبار سے. تو حدیث کے الفاظ لا طلاق فی ما لا یملکو، اس کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے کہ بغیر نکاح کے طلاق نہیں. جی مگر عجیب بات ہے کہ عزیز طلبہ احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حنفیہ کا جو عمل ہے نا وہ ان الفاظ کے خلاف ہے. ان کے ہاں یہ کہنا ہے کہ جس عورت سے مثلا یہ کہنا کوئی کسی کا کہ میں جس عورت سے نکاح کروں گا اس کو طلاق ہے، اندازہ کیجیے ذرا، کھیل تماشا بنایا ہوا ہے نا. مثلا احناف کہتے ہیں وہ اس حدیث کے خلاف ہے، یہ جیسے صرف حدیث کی خلاف ورزی کرنی ہے بس اور کوئی نہیں.
کہ اگر کوئی یہ شخص کہہ دے کہ بھئی میں آئندہ جس عورت سے نکاح کروں گا اس کو طلاق ہے، تو اس سے اس کی طلاق جو ہے وہ جو ہی وہ نکاح کرے گا کسی عورت سے تو اس کو طلاق ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ حدیث ہے، اس میں خاص الفاظ ہیں واضح، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں ایسی طلاق جو ہے وہ طلاق کاؤنٹ ہوگی اور واجب ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے 3283، رکانہ بن عبد یزید، رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ، بڑی معروف حدیث ہے یہ بھی، انہ طلق امرأتہ سہیمۃ البتۃ، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جو سہیمہ نام تھی، جس کا سہیمہ نامی اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی، البتہ طلاق یعنی بائنہ طلاق جو ہے جس کے بعد رجوع نہیں ہوتا، رجوع نہیں ہو سکتا، بائنہ طلاق، اور نکاح بھی نہیں ہو سکتا، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے، نکاح نہ کرے جب تک۔ فاخبر بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بارے میں فاخبر بذلک النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی اس بارے میں کہ انہوں نے سہیمہ کو یہ بائنہ طلاق دے دی ہے جس میں اب رجوع نہیں ہو سکتا نہ نکاح۔ وقال واللہ ما اردت الا واحدۃ، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تو صرف نکاح ایک جو ہے نا طلاق کا ارادہ کیا تھا، ما اردت الا واحدۃ، میں نے صرف نہیں ارادہ کیا مگر ایک ہی طلاق دینے کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ما اردت الا واحدۃ، تو نے صرف اس طلاق ایک طلاق کا ہی ارادہ کیا تھا اس طلاق سے۔ فقال رکانہ، تو رکانہ کہتے ہیں واللہ ما اردت الا واحدۃ، اللہ کی قسم میں نے صرف ایک ہی طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا۔ فردها علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کو ان کی طرف لوٹا دیا۔ فطلقها ثانیہ، پھر انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا، اس کو اپنی بیوی کو، اور اس کو دوسری طلاق دی۔ فطلقها ثانیہ فی زمان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، زمانہ خلافت میں، والثالثہ فی زمان عثمان رضی اللہ عنہ، اور تیسری طلاق انہوں نے دی اس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ رواه ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ۔ تو انہوں نے یہ جو طلاق بائنہ سے مراد، بتہ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ بار کہہ دیا ہوگا نا کہ طلاق طلاق طلاق، یا سے زیادہ بار، تو انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ بس یہ طلاق کے بائنہ ہو گئی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب بات کی تو آپ نے فرمایا، اور کہنے لگا کہ میں نے تو ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا، آپ نے فرمایا ایک طلاق کا ارادہ کیا تو بس ٹھیک ہے، لوٹا دیا آپ نے اس کی طرف۔ تو آج کل کہتے ہیں جی بس یہ ہے کہ جو ایک وقت میں 3 دفعہ کہہ دے اس کو بس طلاق ہو گئی، اب وہ اس کا حلالہ کرانا پڑے گا، وہ جو انتہائی ایک بے حیائی کا کام ہے اور حرام کام، الیاذ باللہ، جسے سن کر انسان کی جو ہے وہ شرم سے جو ہے وہ نگاہ جھک جاتی ہے۔ اس طرح کے گھنونے کام یہ کرتے ہیں یہ لوگ دین کے نام پر، اس کو واپس لانے کے لیے۔ اور یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حیات طیبہ میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اور عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدائی دور میں جو 100 بار بھی ایک بار کہہ دیتا تھا ایک وقت میں طلاق اپنی بیوی کو، تو وہ ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوتی تھی۔ یہ نہیں کرنا، بس اس کا حلالہ کروانا ہے، بے غیرتی کا کام، بے حیائی کا۔ اللہ اکبر۔ رواه ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ و الدارمی الا انہم لم یذکروا الثانیہ والثالثہ، ان سارے محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ والدارمی، اچھا جی، رواہ ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ و الدارمی الا انہم لم یذکروا الثانیہ والثالثہ۔ ہاں جی، تو یہ جو امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام دارمی غالباً انہوں نے یہ ثانیہ اور ثالثہ کا تذکرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام دارمی نے ثانیہ اور ثالثہ کا ذکر نہیں کیا کہ دوسری طلاق انہوں نے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور تیسری دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ باقی جو حدیث ہے وہ ذکر کی انہوں نے۔ تو 3283 حدیث جو ہے یہ حدیث بھی حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ بتہ 3 طلاقوں کو کہتے ہیں
کہ بتہ کا معنی قطع کرنا، کاٹنا ہے، اور 3 طلاقوں سے عورت کا تعلق قطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا، اور 1 طلاق بتہ یعنی بائن ہو جاتی ہے جب عدت گزر جائے۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر ایک طلاق دی ہے نا ایک ہی وقت میں، اور 3 حیض گزر گئے، 3 طور گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، تو پھر بھی وہ طلاق بائن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس میں بھی رجوع نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں نکاح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 3 جدهن جد وهذلهن جد النکاح والطلاق والرجعہ، رواه ترمذی و ابو داؤد وقال ترمذی هذا حدیث حسن غریب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں، 3 جدهن جد، 3 چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت ہیں، جدهن جد وهذلهن جد، اور مذاق میں بھی وہ حقیقتی ہیں، سنجیدہ ہے، سنجیدگی ہے ان کے لیے، حقیقت ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ النکاح والطلاق والرجعہ، نکاح، طلاق اور رجوع۔ یہ اگر مذاق میں دیا جائے تو اس کا اطلاق ہو جائے گا، اور اگر سنجیدہ ہو کر یہ عمل کیا جائے ان چیزوں پر، تینوں پر، تو پھر بھی ان کا اطلاق ہوگا۔ ان کا مزاح بھی حقیقت ہے اور ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے، اس لیے ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ اس کو کھیل تماشا نہ بنائے اور بڑا محتاط رہے ان چیزوں کے بارے میں۔ حدیث کی سند جو ہے وہ حسن ہے، اور 3 جد جد وهذلهن جد کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ زبردستی کی طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ جبرن جو طلاق ہے نا، وہ کوئی کسی کے سر پہ لا کے تلوار رکھ دے اور کہے کہ جی طلاق دو اس کو، تو وہ جبرن طلاق جو ہے وہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، نہ ہی وہ، کیونکہ اس کے لیے حدیث میں ہے وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ امور جن سے میری امت پہ سے حکم اٹھا لیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جس کو جبر کے ساتھ مجبور کیا جائے کہ یہ کام کرو اور وہ چاہتا نہ ہو، اور اس کو جبرن کروایا جائے اس سے، اس میں ایک طلاق بھی ہے، اس میں یہ طلاق بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو جبری طلاق جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے قالت سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یقول لا طلاق ولا عتاق فی غلاق، یہ آگی نا حدیث کہ نہ ہی طلاق ہے اور نہ ہی آزادی فی غلاق جبر میں، اور ابو داؤد ابن ماجہ قیل معنی الغلاق الاکراہ، یعنی اغلاق کا معنی جو ہے وہ جبر ہے، قیل معنی الاغلاق کہا گیا ہے، اغلاق کا معنی الاکراہ جبر ہے، یعنی جبرن ڈال کر کوئی اپنا اسلحہ کی نوک پہ کسی سے کام لینا، یا خوف دلا کر یا دھمکی لگا کر، تو یہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا اور نہ وہ طلاق واقع ہوگی۔ آگے ہے ہمارے پاس، لیکن یہ 32-85 حدیث جو ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اس کے بارے میں سن لیجئے کہ اس کی سند میں ضعف ہے۔ ایک راوی سند میں محمد بن عبید بن ابی صالح، یہ صحیح قول کے مطابق ضعیف ہے، اور اس حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں، اور حدیث میں غلاق کا معنی جبر و اکراہ آتا ہے، لیکن یہ حدیث اپنی جگہ پر، لیکن اس کے بارے میں جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کی کا حدیث والا موقف ہے، صرف امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کے ہاں یہ طلاق واقع ہوگی، جبری طلاق بھی کہتے ہیں واقع ہو جائے گی، اور ان کی دلیل محض قیاس ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہیں، اور ان میں یہ میں نے جو ایک پڑھی ہے حدیث رفع عن امتی، اور ان میں وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِمْ، کہ زبردستی، لہذا زبردستی کا قیاس مذاق پر کرنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے کہ احناف کا کہنا ہے کہ جو عقد مذاق میں نافذ ہوگا وہ زبردستی میں بھی نافذ ہوگا، تو اس سے وہ قیاس کرتے ہیں، لیکن قیاس حدیث کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا عام یہ ویسے بھی یہ جو شریعت کے مزاج ہے یا شریعت کے جو مسالے ہیں ان میں یہ بات بالکل ہونی چاہیے
کہ ایک چیز ہے جو آپ چاہتے نہیں کرنا، یعنی ایک خامند ہے وہ بیچارہ اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر کوئی دشمن آ کر اس کو زبردستی اسے طلاق دلوا لیتا ہے، تو تقاضا کیا ہے؟ یہ شرعی تقاضا ہے کہ اس کو وہ طلاق کا جو ہے وہ اطلاق نہ ہو اور نہ ہی کاؤنٹ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آج کا ہمارا درس اس کے ساتھ ہی اللہ کے فضل سے توفیق سے اختتام پذیر ہوا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔